अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना सलमान एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है इंटरटेनर। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, आई होप सो। व्यूअर्स, हमेशा से कहा जाता है वो कौमें ज़िंदा रहती हैं जो कि अपने फ़नून लतीफ़ा को ज़िंदा रखें, अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त को हमेशा याद रखें। मगर वो कौमें जिनको यही ना पता हो कि हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारे फ़नून में क्या क्या है, हम किस तरीके से परवान चढ़े और आज हम जहाँ हैं उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और इससे रिलेटेड फील्ड्स के बारे में भी अगर हमें मज़ीद कहते हैं ना कि आगाही हो तो हम कैसे अपने आप को इक्विप्ड कर सकते हैं। बात करेंगे थोड़ी सी आज आर्ट्स के हवाले से, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से, कि हमारे यहाँ जो है इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को हमेशा से निगलेक्ट किया गया है, चाहे वो सरकारी सतह पे हो या वो निजी सतह पे हो। लोगों में ऐसी अवेयरनेस ही नहीं है कि अपने फ़नून लतीफ़ा को, अपने फ़न के बारे में पहचाना जाए, अपने बच्चों को बताया जाए कि हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारा तमद्दुन, हमारा रहना सहना किस हिसाब से है। आज हमने सोचा कि आज हम अपने मेहमान ख़ास को आपके सामने बुलाएं जो कि बहुत ख़ास है, हमारे दिल के भी बहुत ख़ास हैं। आज जो मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ वो भी उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट थी और उनकी हमेशा से बड़े फ़ख्र से बताती हूँ कि ड्रॉप आउट रही हुई हूँ, और ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी ये जो सफ़र है मैंने नहीं छोड़ा। समहाउ ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ एन फिलैंथ्रोपिस्ट, ही इज़ अ स्किल्ड वर्कर, ही इज़ अ मोटिवेटर, ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ अ मॉडल, ही इज़ अ सोशल वर्कर एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। तो आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस आरिम नईम साहब। बहुत शुक्रिया इतना लंबा, इतना गंभीर तारुफ कराने के लिए। अब शर्मिंदा ही ना कर दूं मैं आपको। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। ये सब हमेशा ज़र्फ़ की बात होती है कि आप याद रखती हैं हम सबको, और वो सारी तरबियत नज़र आती है सबको कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग है आपकी। हमेशा से ही कहा जाता है कि डिग्री ले लो, बस डिग्री ले लो, डिग्री ले लो, पास हो जाओ किसी तरीके से। कभी किसी ने ये कहा कि तरबियत लो कॉलेजेस में जाके? मेरा ख्याल है डिग्री, मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तालीम के साथ साथ जो तरबियत है उसका बड़ा रोल है, और तरबियत के अंदर कभी भी अगर आप इल्ज़ाम लगाएं इदारों को तो वो काफ़ी नहीं है। ये इल्ज़ाम घर से शुरू होगा। अगर आप किसी इदारे को पैसे दे के समझें आपके बच्चे को सब कुछ बना देगा, नहीं, पैसे से आप तरबियत नहीं ख़रीद सकते। उसके लिए आपको ख़ुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने एक दो बच्चे पैदा किए हैं तो सोच लेना था पहले कि उनको आप टाइम दे सकते हैं, उनकी तरबियत कर सकते हैं, क्योंकि हर दफ़ा आप पैसे से सारी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते। तो मेरा ख़्याल है जो आपने शुरू में बात की थी कि इस मुल्क के जो हालात हैं वो ऐसे क्यों हैं, वो आपने सारी बातें ख़ुद कर दी थी एक्चुअली। वो इम्पॉर्टेंट यही कि जब फ़नून लतीफ़ा का जो एक बेसिक काम है वो हिस्से लतीफ़ पैदा करना है, तो जिस कौम में से हिस्से लतीफ़ निकाल दी जाएगी तो क्या बचेगा? वो तस्वीर हमारे सामने है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हर रवैये में वो झलकती है कि जिस चीज़ से हम में तहम्मुल आना था, जिस चीज़ से हम में खूबसूरती अप्रिशिएट करने की एक सेंस आनी थी, हमने उसको बंद कर दिया। अब खूबसूरती सिर्फ आँख की नहीं है, कान की भी है, ज़ुबान की भी है, हर चीज़ की शामिल है उसके अंदर। तो जब हिस्से लतीफ़ आपकी डिस्टर्ब होती है तो फिर सारी जो लताफ़त है वो निकल जाती है, और वही कौमें फिर टेररिस्ट पैदा करती हैं, वही लोग ऐसे लोग पैदा करती हैं कि जिनकी वजह से आज औरत का निकलना मुआशरे में एक ख़ास टाइम के बाद क्वेश्चनेबल है। तो मेरा ख़्याल है कि कहीं बहुत पहले हम इंसान के बच्चे थे और शऊर था, और बीच में हमने उस, जो मैं बात कर रहा हूँ मोहनजोदड़ो की, मैं बात कर रहा हूँ जो कोयटा की या मेहरगढ़ की, ठीक है, जब उस ज़माने में हम इतने कल्चर्ड लोग थे तो फिर क्या हुआ? उसका सिर्फ एक आंसर है कि हमने हिस्से लतीफ़ से अपना रिश्ता तोड़ लिया। हमने हर उस शख्स की चीज़ अडॉप्ट कर ली जो हमारी नहीं थी, और जब वो अंग्रेज़ साहब आए तो आके उन्होंने सबसे पहले आपको कॉन्कर करने के लिए क्या किया? इनसे इनका सब कुछ छीन लो, और इन्हें कहोगे सब बुरा है, इनकी ज़ुबान बुरी है, इनका कल्चर बुरा है, इनका पहनावा बुरा है, इनके खाने बुरे हैं, और जो हम देंगे वो ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने हीरे बेच के ना उनका कूड़ा ख़रीद लिया, और आज हम कूड़े को सर पे सजाए फिरते हैं कि हम उन जैसे हैं। ना आप उन जैसे हैं, ना आप अपने जैसे हैं। तो आज बहुत मुश्किल वक्त है हमारे लिए। हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि कहीं तो कोई गलती हो रही है। आरिम नईम साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या हम ग़ुलाम हैं तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको शक है? मुझे तो बिल्कुल शक नहीं है। आपके तालीमी इदारों के सिलेबस से उठा लें, आपके कपड़े, आपके रवैये, हर चीज़, क्योंकि इस मुल्क में जो काम किया अंग्रेज़ ने वो इतनी पक्की कील ठोक के गया है कि हम अंग्रेज़ बनने में फ़ख्र महसूस करते हैं। हमें अपने पंजाबी होना, सिंधी होना, बलोची होना, गिलगिती होना, हुंज़ई होना, हमें ये सेकेंडरी लगना शुरू हो गया है। मायूब समझा जाता है। जी, जिस ज़ुबान में आप बात सोचते हैं, अगर उस ज़ुबान में आप बात नहीं कर सकते तो वहाँ का इल्म फ़न कैसे ग्रो करेगा?
تو آپ سے اگر زبان چھین لی جائے. آپ کے ساتھ ایک ملک تھا نا تھوڑا دور تھا آپ سے, بنگلہ دیش, جب ان سے کہا کہ اردو سرکاری زبان ہوگی تو کیا ہوا؟ بغاوت. پہلے دن سے وہاں پہ ایک تریڑ پڑ گئی تھی, کیونکہ آپ جس زبان میں سوچتے ہیں آپ سے وہ چھین لی گئی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو اپنے سارے عقل رکھنے والے لوگوں کو ایک دم سے آپ نے ان کو کہا کہ تم چپ کر جاؤ. آج انگریزی بولیں گے آپ تو سرٹن پلیٹ فارم کا حصہ بنیں گے, انگریزی نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ آج بھی ہم انہی کو اپنے پہ لا کے مسلط کرتے ہیں کہ جی ہم سے بہتر ہیں, کیونکہ وہ جو میر جعفر میر صادق جو انہوں نے خریدے تھے, آج ان کے بچے ہی کام کر رہے ہیں سارے کے سارے, اور بڑے فخر سے وہ بھی فنڈ کر رہے ہیں اور یہ بھی فخر سے کہے جا رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم سے باہر ہیں, اور باہر بری چیزوں کے ہیں. ہم نے آج تک انہیں کچھ نہیں بیچا, اور انہوں نے کمال کیا. انہوں نے ہم سب کے اوپر استری پھیر کے ہمیں اپنے جیسا بنا لیا, اپنی جینز میں فٹ کر دیا, اپنی زبان میں فٹ کر دیا, اپنے کلچر میں فٹ کر دیا. تو ایسی قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ آپ کے آس پاس ہے, کوریا دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, جاپان دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں. آپ زبان چھین کے ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر غلام ہونا تو ڈکلیئر کریں غلام ہیں, اور ہر چیز ان کی مان لیں نا, چھوڑ دیں نہ نعرے لگائیں اس طرح کے. بالکل. یہ آپ نے بڑی غصے والی کنورسیشن شروع کر دی ہے, اس میں بڑا سخت غصہ آ نہیں سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل, آپ بالکل بات صحیح کر رہے ہیں. بات وہی ہوتی ہے جو کہی جاتی ہے, اور کہتے ہیں نا کہ ظلم کے اگینسٹ اگر آواز نہیں اٹھاؤ گے تو یہ بھی ایک ظلم ہے, ایک بہت بڑا ظلم ہے. اسی ظلم کے لیے آج ہم یہاں سوشل آپ میڈیا اس پہ ملک بیٹھے میں ہوئے ہیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں, نہیں, آپ کی آواز بند کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, مگر اس ہم ملک نے بہت سارے لوگوں کو, رائٹرز کو چپ کرایا ہے, کہنے والوں کو چپ کرایا ہے, سوچنے والوں کو, اب تو انڈیویجولس تک کو چپ کراتے ہیں. تو آپ کیا, جو معاشرہ سن نہیں سکتا وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ جس میں کرٹیکل تھنکنگ کے لیے کوشچن کا ہونا ضروری ہے نا. جب آپ کوشچن کو سنب کر دیں گے تو آپ اپنی مرضی کا سوال اٹھائیں, اپنی مرضی کا جواب لے لیں. تو مجھے ایک پہلے سب سے پہلے بتائیں کہ آپ 30 سال سے NCA سے وابستہ ہیں, اور آپ وہاں پڑھا بھی رہے ہیں اور مینٹور بھی رہے ہیں, بہت بہت سے سیلیبریٹیز وہاں سے نکلے ہوئے ہیں, بہت بہت سے آرٹسٹ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں. آپ کیا پرسان حال ہے آرٹ کالجز کا؟ جو اس ملک کا ہے, جتنا ملک ترقی کر رہا ہے, آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, جتنا ملک ترقی کر رہا ہے ابھی بھی آرٹ اس ملک کا بہترین ہو رہا ہے, صرف دکھایا نہیں جا رہا. ابھی ہم ایک شو کر کے آئے ہیں پیرس میں, ٹھیک ہے, ایک نجی گیلری ہے وہ آرٹ اسپیس, اس کے ساتھ پہلی دفعہ پاکستانی 14 آرٹسٹ کسی گیلری نے دکھائے. یو کانٹ بلیو اٹ. ان کے لیے پاکستان بالکل نیا تھا وہ, کیونکہ جب یہاں سے بھی لوگ دکھائے جاتے ہیں تو پھر خاص طور پہ اس طرح کے لوگ دکھائے جاتے ہیں جو انہیں سوٹ کرتے ہیں. بڑی پکچر کبھی دکھائی نہیں جاتی, اور جب بھی بڑی پکچر دکھائی جائے گی آئی تھنک وینیوز اوپن ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی گیٹ کیپر بیٹھے ہیں ان کو جو سوٹ کرتا ہے صرف وہی کرتے ہیں سارے کے سارے. ان میں حوصلہ ہی نہیں کہ اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو ان کی نظر ہی نہیں پڑتی. تو آئی تھنک آرٹ کالج میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اگین جتنی ہونی چاہیے آف کورس وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آرٹ جو بھی ہے سارا کا سارا ابھی بھی ہم, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جو گورا صاحب کہہ کے گیا تھا, ہم اسی کی آواز سن رہے ہیں. ابھی تک وہ کانوں میں اس کی ایکو آ رہی ہے. ہم اپنے پاس میں نہیں دیکھ رہے جہاں سے ہم آرٹ چھوڑ کے آئے تھے, جہاں سے انہوں نے بھی سیکھا تھا آرٹ. ٹھیک ہے, ہر قوم جو ترقی کی, جس کا آرٹ شناخت ہے اس قوم کی, اس نے اپنے کلچر سے لیا ہے, اس نے اسی کو ڈیولپ کیا ہے. اس نے کسی اور کے کپڑے پہن کے, اگر میں ایک انگریز کا کوٹ پہن لوں تو میں انگریز تو نہیں ہو جاؤں گا نا. وہ ان کا بھی لنڈا ہوتا ہے, وہ وہاں سے انہوں نے ویسٹ کر کے پھینکا ہوتا ہے, ہم پہ غریب ملکوں میں پھینک دیتے ہیں اور ہم فخر سے اسے پہنتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم انگریز گورے صاحب بن گئے. تو ایجوکیشن میں بھی اسی طرح سے ہیں. بہت ساری چیزیں جو زمین سے اگنی چاہیے وہ اوپر سے پیسٹ کی جا رہی ہیں. اگر میں سیب کے درخت میں اوپر سے لا کے سیب لگا دوں گا تو کتنی دیر سروائیو کرے گا؟ تو میں تو اگین پھر کسی اور کا کام کر رہا ہوں. تو مجھے بھی لگ رہا ہے ایجوکیشن میں ہم اپنے لیے, اپنے ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے. سلیبس ان کا پک کر رہے ہیں, وہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم سارے امریکہ چلے جائیں گے, لندن چلے جائیں گے. ملک وہ ترقی کرتے ہیں جہاں کے بچے اپنے ملک میں رہنے کا سوچتے ہیں. اس ملک میں اگر آج اتنی بڑی وہ ہو رہی ہے مائگریشن, تو کیا ہے, کیوں لوگ جا رہے ہیں اپنے ملک سے؟ پروفیشنلز, ینگ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اپنا خواب یہاں کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ یہاں محنت کر کے, ان کو لگتا ہے, انہوں نے دیکھا ہے بڑوں کو اپنے, کہ جن لوگوں نے سچ بولی ان کی پرائس انہیں پے کرنی پڑی, جنہوں نے جھوٹ بولی ان کے لیے تالیاں بجیں. اب یہ 3-4 جنریشن اس طرح ہی گزر چکی ہیں کہ اب جھوٹ معیار بن گیا اور سچ کی سزا ہے. جس ملک میں سچ کی سزا ہو وہاں لوگ سچ کیوں بولیں گے؟ اور یہ جو ملک میں ہو رہا ہوتا ہے بڑی لیول پہ, وہی اداروں میں, چھوٹے اور ایون گھروں میں چل رہا ہوتا ہے. گھروں بالکل میں وہی آپ ہوتا ہے, ایک کا پوری ایک ایٹماسفیئر ویسا بن جاتا ہے. آپ نے, میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا, آپ مجھے کل نہیں بلائیں گے. میں روز, آپ میرے باس ہیں, میں روز آپ کا نام لوں, میں آپ کے آس پاس رہوں, آپ کو لگے گا یہی گریٹ ہے. مطلب ہمیں انفارچونیٹلی اس کے ساتھ ہوا یہ کہ جو جن اداروں کے جن کو ہیڈ ہونا چاہیے تھا, جن پروفیشنلز کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, جب وہ نہیں ہوں گے, جب مجھے ایک بندہ میرا کام سکھائے گا, جو مجھے تو میرا ہی کام آتا ہے نا, مجھ سے وہ تو سیکھ لو یا مجھے سکھانے دو.
اچھا، آپ نے بڑے مزیدار سی اداروں کی بات کی، تو اداروں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ آرٹ کالجز کے جتنے بھی لوگ ہیں جو آرٹسٹ بنتے ہیں ان کو اداروں میں نہیں لیا جاتا. اگر ہم کاؤنسلس کی بات کریں، آرٹس کاؤنسل کی بات کریں، تو اس کے اوپر جو ہیڈ ہوں گے وہ بیوروکریٹس ہوں گے. تو بیوروکریسی کا آرٹ کاؤنسل میں کیا کام ہے؟ میں تھوڑا سا ذرا پیچھے والے سوال پہ ایک دفعہ سے بات کر کے پھر اس پہ آتا ہوں کہ اسکول کے اندر بھی اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ فصل اچھی نکلے گی، تو اس زمین کو تیار کیسے کیا گیا ہے، کون سے موسم میں بیج بویا گیا ہے کہ اس میں سوٹ کرتا بھی ہے نہیں، پھر اس کا خیال کیسے رکھا گیا ہے، پھر جا کے کہیں وہ پھل پھر دکھایا کیسے گیا وہ، اس کے بعد دکھانا بھی بڑا ضروری ہے کہ چیز دکھائی کیسے گئی ہے. ٹھیک ہے، جو ملک آس پاس ترقی کی ہے انہوں نے اپنے پکے ہوئے پھل دکھائے اور بڑی اچھی طرح سے دکھائے ہیں، اور اس کے بعد ایک ریالٹی ان کی چینج ہوئی ساری کی ساری. تو جب آپ کا انٹیک کا طریقہ جو ہوگا، جس طرح سے آپ ایڈمیشن کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے کہ آپ کن لوگوں کو لے رہے ہیں، پھر جو آپ نے کرائٹیریا سیٹ کیا، کیا اس سے پہلے وہ اسکول آپ کے ملک میں جو 80-85 لوگ میرے جیسے رہ رہے ہیں، کیا ان کو یہ سب سہولت تھی؟ کیا آپ ان سے امتحان لے رہے ہیں؟ تو یہ ادارے کن کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ 5%، 10% کے لیے؟ میرے تو ہمیشہ لوگ 85% جو لوگ ہیں وہ میرے لوگ ہیں. جب آپ ان کو وہ پڑھائی نہیں رہے تو ان سے امتحان کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ ایک غلطی. پھر دوسرا ہے کہ جب آپ ٹیچر رکھ رہے ہیں تو ٹیچر کس بیس پہ رکھ رہے ہیں؟ یہاں ایک ٹیچر، ایک برا ٹیچر پوری قوم برباد کر سکتا ہے، میرا یقین ہے. تو وہاں آپ کو اس ٹیچر کو جو ایک رہنما کے طور پہ ہوتا ہے، جو ایک گائیڈ کے طور پہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ویژن کیا ہے. اگر رکھنے والوں کا ویژن ہوگا، لیکن رکھنے والے جب رکھیں گے ایسے لوگوں کو تو کیا ہوگا اپنے جیسے لوگوں کو؟ تو مجھے تو لگتا ہے ایک پوری تحریک ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کو ڈبونے کے لیے کہ تاکہ یہ ملک گرو نہ کریں یا بونے پیدا ہوں. یہ بڑی خوفناک بات ہے، لیکن یہ کیونکہ جب بھی حملہ ہوتا ہے، کہ جب ایجوکیشن سے حملہ ہوگا نا، پھر پوری قومیں برباد ہوتی ہیں. کیونکہ سب سے پہلے آپ اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد آپ جو کچھ بننا بنتے ہیں. تو اگر آپ کی اسکول کی تعلیم، کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ کرٹیکل تھنکنگ ہوگی کہ ہمیں صحیح پڑھایا جا رہا ہے، نہیں پڑھایا جا رہا، کیا ہمیں تاریخ صحیح پڑھائی جا رہی ہے، کیا ہمیں آرٹ صحیح پڑھایا جا رہا ہے، کیا ہمیں اسلام صحیح پڑھایا جا رہا ہے. یہ سارے کوشچنز ہیں، اور کتنے لوگ ڈھونڈ پاتے ہیں صحیح آنسر، اور پھر اگر وہ اپنا آنسر نکالیں تو کوئی سنے گا اس آنسر کو. ہم لوگ بات کریں گے آرٹسٹ کے اوپر، پینٹ کے اوپر، اور ہمارے کلچرل ہیریٹیج جو ریسٹوریشنز ہوئی اس کی بھی بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویئرز. آرمن صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے کاؤنسلس پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے کہ کاؤنسلز میں پہلے ڈراماز لگائے جاتے تھے، فیسٹیولز ہوا کرتے تھے، ایگزیبیشنز ہوا کرتی تھیں، آرٹ کا پراپر طریقے سے پوری نمائشیں ہوا کرتی تھیں جس میں سے کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آتے تھے، ویو کرتے تھے. مگر آہستہ آہستہ یہ بھی کلچر ختم ہو گیا. بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، یا وہ پورٹرے نہیں ہو رہا، یا سننے میں نہیں آتا کہ کوئی چیز آرٹ کاؤنسلز میں ہو رہی ہے یا کہیں بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ آئی تھنک میرے خیال ہے جو آرٹس کاؤنسلز ہیں وہ فلی فنڈیڈ ہونی چاہیے، اور وہ ایک پورا ان کا پینل ہونا چاہیے. ہوتا تو ہے سب ٹھیک، لیکن انہیں کام بھی کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے پلے سلیکٹ کر رہے ہیں، کس طرح کے اسکرپٹ سلیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے کمانے پہ انہیں نہ لگائیں. ٹھیک ہے، انہیں لگائیں کہ یہ قوم کو ہم کیا پلے دکھائیں، اس کا کیا رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے، کس طرح کی انٹرٹینمنٹ دینا چاہیے. انٹرٹینمنٹ کا مطلب فحاشی بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انٹرٹینمنٹ کا جو لیول ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم اس کو مزاح کہہ رہے ہیں، بدتمیزی کہہ رہے ہیں، یا ولگیرٹی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو آج سم ہاؤ جو پچھلے دنوں کافی عرصے ہوتا رہا، اب چیزیں صرف کوشچن ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہر بندہ لیٹ سے مجھے کہ میرا ادارہ کہے کہ جی آپ نے کمانا ہے، میرا کام کمانا نہیں تھا، میرا کام ڈلیور کرنا تھا، ایجوکیٹ کرنا تھا انہیں. تو کمانے کے لیے کیا ہوگا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو گاہک سمجھنا شروع کر دوں گا، اور میں اسے انٹرٹین کروں گا، اس کو برا نہ لگ جائے، لائٹ ٹھیک آ رہی ہے، اے سی صحیح چل رہا ہے. تو تھوڑا سا مطلب یہ ایک کوشچن ہے کہ آپ اپنی قوم کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، یا اگر وہ کہے جی مجھے اس طرح انٹرٹینمنٹ کریں، یا اس کی سننا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ قومیں کیسی ہونی چاہیے ان کو بنانے کے لیے. تو آرٹس کاؤنسل کا بھی یہی ہے. آپ تو لاہور اور بڑے شہروں کی بات کریں جہاں سے میں آیا ہوں، میرپور خاص سے، چھوٹے شہروں میں وہاں سب سے امپورٹنٹ رول ہے. کیونکہ بڑے شہر میرے نزدیک پاکستان نہیں ہے، ایم سوری. ٹھیک ہے، میرے نزدیک پاکستان میں چھوٹے شہر بھی ہیں، چھوٹے قصبے بھی ہیں. وہاں کیا قصور ہے؟ جتنا ٹیلنٹ اس وقت بھی پاکستان آرٹ سین کے اندر چھوٹے شہروں سے آتا ہے وہ کمانڈیبل ہے، مطلب وہ امیزنگ ہے.
اگر وہ اتنے برے حالات میں ایسے پیدا ہو سکتے ہیں تو انہیں فیسلٹی دی جائے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیلنٹ کہیں سلیکٹ ہوتا ہے باہر تو وہاں کی آرٹس کونسل انہیں فنڈ کرتی ہیں, انہیں پیسے دیتی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ملک, جب اگر میں گیا ہوں کہیں تو ملک ڈسکس ہوگا نا, ایسے تو نہیں سکتا ملک ڈسکس امیج ہے نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے, بالکل. تو اس کے لیے فنڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا سارا سب کچھ لڑ کے آپ کو چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں ملتی کسی بھی طرح کی. یہاں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی, جس طرح کی جو اسٹیج ڈراماز بن رہے ہیں آج کل, ڈراماز تو پہلے بھی ہوئے ہیں, اجوکا تھیٹر نے بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے پاکستان کا امیج پوری دنیا میں شوکیس کرنے میں. تو یہ جو ہمارے کمرشل ڈراماز چل رہے ہیں اور تھوڑی فحاشی بھی ہے, ویمن بہت زیادہ جگت بازیاں ہیں اس میں, یہی چیزیں ہماری یوتھ میں آ رہی ہیں. جو کھلاؤ گی وہی نکلے گا نا ان میں سے, اور کیا نکلے گا. جو دکھائیں گنز گے کی نمائشیں آپ دیکھیں غلط قسم کی وائرل ویڈیوز, آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی فحاشی چیزیں آج ہمارے پورے ٹک ٹاکس بڑے میں, ہم اپنی یوتھ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو ٹک ٹاک اور پرائیویٹ نا سوشل میڈیا, وہاں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس کو روک سکتا ہے. یہ ایک عجیب سا ایک طوفان ہے, ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو. یہ گند کی طرح آپ کے پر آ رہا ہے, لیکن اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, ایسا نہیں کہ اچھا نہیں ہے. لیکن جب آپ شور بہت زیادہ مچ رہا ہوتا ہے تو اس میں کہیں ایک اچھی آواز دب جاتی ہے. تو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے اس اچھی آواز کو ڈھونڈ کے لے کے آئیں اور اچھی بات کو ڈھونڈ کے لے کے آئیں. تو جو آپ بات کریے, میرے خیال اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ہر ادارے کے اندر کمپٹیشنز ہونے چاہیے آرٹس کونسلس کے اندر, کہ ڈفرینٹ اسکولز آئیں, سارے سب کچھ آئیں, اور وہاں کا جو بیسٹ پلیس سلیکٹ ہوتا ہو, ٹھیک ہے, اور وہ فلٹر ہو کے آئے, ایک دم ڈائریکٹلی نہ آئے, فلٹر ہو کے آئیں چیزیں. ایک دم آپ نہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کرنا ہے یہ. جب 10 جگہ سے فلٹر ہوگا تو کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر نکل ہی آئیں گی. تو ان کو اسپیس دی جائے, بجائے اس کے کہ جو مرضی کرایہ دے آپ کچھ بھی کر لیں وہاں جا کے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب طریقہ ہے. پر میرے خیال سے ان کو ان ڈراما سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو جس طرح میں نے کہا, جب آپ ادارے کو اس کام کہیں گے کہ پیسے خود کمائیں اپنے, تو کیا کریں گے ادارے؟ ہر بندہ تھنکر نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ سرکار کی سپورٹ انہیں کرنا چاہیے, کہ گورنمنٹ کا جو بھی ایک اینگل ہے سارا کا سارا, کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کس طرح کی انٹرٹینمنٹ دکھانی ہے. اب میں پیسے دے کے ہال کرائے پہ لے لوں اور کچھ بھی دکھا دوں, مطلب ہر وقت ایک بندہ نہیں بیٹھا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہاں, اور دوسرا ہے کہ میرے خیال ہے ایک جو لوگ ڈرامے کرتے ہیں, جو بزنس کرتے ہیں, سارا سب کچھ, ان کے اندر بھی ایک کچھ ہونا چاہیے نا, سیلف رسپیکٹ. انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے, کیا محض پیسے کمانے کے لیے میں کچھ بھی بیچ دوں؟ تو اس میں تمیز ہو یا نہ ہو. اور یہ کہنا کہ جی انہیں چاہیے تھا, نہیں, انہیں نہیں چاہیے تھا. اگر آپ واقعی انہیں سمجھتے ہیں تو انہیں کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے کچھ کریں نا. اس کے لیے وہی اگین کانٹینٹ, کہ آپ لائیں گے کہاں سے. جب آپ کے پاس کانٹینٹ تھا 10 چینل کا اور آپ نے 80 چینل کھول لیے, تو پھر کوڑا ہی بھریں گے نا اس کے اندر, آپ بھریں گے کیا؟ یہ سوچنا پڑے گا آپ کو. یہ تو ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ نیشنل کالج آف آرٹس میں سے کون کون سے آرٹسٹ نکلے ہیں؟ نیشنل کالج آف آرٹس میں سے بہت سارے آرٹسٹ نکلے ہیں. میرے خیال ایک مدر انسٹیٹیوٹ ہے, اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں, پھر ہم بات کریں ٹیلی ویژن آرٹسٹ کی, تو کون کون سے ہیں؟ آپ صرف وہیں پہ رہ جاتے ہیں ٹیلی ویژن آرٹسٹ, آپ ہمیں آرٹسٹ نہیں مانتے؟ نہیں بالکل میں مانتی ہوں, وہی چیز جو چیز لائم لائٹ میں آتی ہے تو اس کے پیچھے جو ادارے کا نام آتا ہے. تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاتا ہوں. اس سائٹ پہ جو ایشین سائٹ پہ, ساؤتھ ایشین سائٹ پہ جو 3 ادارے تھے, اس کے اندر ایک کیلکٹا اسکول تھا, اس کے بعد پھر بنا بامبے جے جے اسکول آف آرٹ, اور اس کے پہلے پرنسپل جو تھے وہ کپلنگ تھے, جو روڈیارڈ کپلنگ کے فادر وہ تھے. پھر جب این سی اے بنا اس کے 18 سال بعد, تو وہی تھے پرنسپل اس کے بھی. تو ان کی بھی انٹینشن یہی تھی کہ کسی طرح کرافٹ کو پرزرو کیا جائے, اور یہاں کے جو لوکل چیزیں ہیں اس کو. پھر وہی کیوریٹر تھے میوزیم کے بھی, ٹھیک ہے. تو ایک وہ تھا. اور این سی اے نے, کیونکہ این سی اے کس طرح کا ادارہ ہے, یہ نہیں کہ میں پڑھتا ہوں, لیکن این سی اے بہت اوپن ہے, ٹھیک ہے. اور اوپننیس, اگر تعلیم سے اوپننیس نہ آئے, آپ کا دماغ کھلے نہ, تو فائدہ کوئی نہیں. تو وہاں جس طرح ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ بغیر کتاب کے, جب میں آیا تو ہم جس طرح ہمیں کتابیں خریدنے کی عادت تھی کہ 6 کتابیں خرید لو, آپ کو سوال دیا جا رہا ہے اور اب جہاں سے بھی ملتی ہے اب ڈھونڈو اس کو. تو اس سے جو آپ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ بھی آپ کو ڈھونڈنے کا موقع ملتا ہے. تو 4 سال میں این سی اے آپ کو یہ ضرور سکھا دیتا ہے کہ آپ نے ایکسپلور کرنا ہے کہ آپ میں ہے کہ آپ کو خدا نے پیدا کس لیے کیا ہے. تو این سی اے کا یہ بڑا کمال ہے. تو ابھی اگر ریسنٹلی آپ نام لیں جو لوگ کام کر رہے ہیں, اس میں احسن ہیں, احسن رحیم جو ڈائریکٹر ہیں, اور فیصل ہیں, اس کے علاوہ جواد ہیں, علی ظفر ہے, ایوری بڈی نوز, عائشہ عمر ہے, بے تحاشا ہے. مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو گانے بھی گا رہے ہیں,
ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں, جواد بشیر بھی ہے. ہاں بیک اسٹیج کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ دے ور آل ویری کلیئر کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. حالانکہ آپ کو پتا اس ٹائم پہ سب کچھ نہیں پڑھایا جاتا تھا, وہاں پہ اس کا کورس کوئی نہیں ہے, صرف پرائیویٹ ایک کو جو بچے اپنے طور پہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی کے طور پہ کرتے ہیں وہ کرتے تھے سب. چھوٹی سی بریک کے بعد ویورز حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس, آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینر. آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, ملک میں تہذیب و تمدن, فنون لطیفہ, کہتے ہیں کہ فلمز, اسٹیج, تھیٹر, یہ اتنا ضروری ہے, اس کے بغیر کہیں بھی گروتھ نہیں ہے. تو تھوڑی سی ہم بات کریں گے فلمز کے حوالے سے کہ پاکستان میں بڑی اسکرین کا کیا معیار ہے. جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری جنریشن جو آگے آنے والی ان کو نہیں پسند. دیکھیں, ایک تو ایک انسانی اس پہ آپ چیزوں کا موازنہ کریں تو خوش رہنا انسان کا بنیادی حق ہے. اب کوشچن ہے کہ وہ کس چیز پہ خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسے کیسے خوش کیا جاتا ہے, اس کی انٹرٹینمنٹ ہے کیا, آپ نے اس کو کیا دیا, چوائسیز کیا کہہ دیں. آپ کے پاس تھیٹر ہے, ٹی وی ہے اور سنیما, ٹھیک ہے. اب تھیٹر از لائیو, آپ بالکل اپنے سامنے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تھیٹر میں کوئی بلو اپ ہو کے آنکھ سامنے نہیں آئی تھی, تو وہ لائیو ہے, آپ کے ٹو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کا ہیڈ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. جو ٹی وی کا جو سائیکی تھی, ٹی وی کی سائیکی تھی اسمالر دین لائف. جو سنیما کی سائیکی تھی وہ لارجر دین لائف تھی, کہ ہر چیز بڑی, ٹھیک ہے, اس میں ڈرامہ بھی بڑا, ایموشنز بھی بڑے, ٹھیک ہے, ایکسپریشن بھی بڑے, سارا سب کچھ تھا. تو جو سنیما ہمارے یہاں اصل میں ختم ہوا, وہ آپ کی تباہی کی پہلی نشانی تھی. وہ جس نے بھی فیصلہ کیا تھا, آئی تھنک وہ آپ نے ایک اتنی بڑی پکچر جو آپ بنا سکتے تھے وہ آپ نے توڑ دی, ٹھیک ہے, آپ بنا نہیں پائے. آپ کو کانٹینٹ پہ اعتراض تھا نا, ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ کانٹینٹ پہ اعتراض تھا تو اس کے بہتر اس کے بدلے میں کیا دیا, آپ بند کر دیں, یہ حال ہے. مطلب آپ پوری آپ کے آس پاس کی قومیں دیکھیں, وہ اپنے سینما سے ڈیولپ ہوئی ہیں اور ود ویلیوز. لائک اگر آپ ایران کا سینما دیکھتے ہیں تو کیا ہے, اب ایک بچی کو اب صبح سے شام تک یا بچے کو ٹی وی پہ رونا دھونا دکھاتے رہیں, ڈپریشن جو اس کے اندر گیا ہے وہ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے اس کے بعد وہ ہیپی ہوگا, وہ پرفارم کر سکے گا, صحیح نہیں کر سکے گا. تو آپ کے جو تھیٹر, جو آپ کا ٹی وی, جو سینما دکھا کیا رہا ہے, کیا وہ ایسا ہے کہ اس کے بعد آپ جائیں اور آپ کہیں یار واو, آپ فخر کریں اپنے اس پہ. پرابلم صرف یہی ہو رہی ہے, جو سینما ایک بہت بڑی چیز ہے میرا خیال ہے کہ سینما سے ہم اپنی جو امیج بلڈنگ کی بات ہے, ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سینما اس طرح کی چیز ہے کہ جو 1000 لوگوں کو روزگار دے سکتا ہے. اس میں اتنے میکسیمم پروفیشن جو آتے ہیں انڈر ون روف سینما میں آتے ہیں. جب سینما ہمارا بند ہوا کیا تھا, مطلب میں نے وہ سینما دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب وحید مراد کی فلم لگی ہے تو خواتین کی بے حد فرمائش پہ اور تانگے میں اعلان ہوتا پھر رہا ہے اس کا, اور ایک پورا اسپیشلی شو صرف خواتین کے لیے ہو رہا ہے. ہاں, یہ ہوا کرتا تھا. سلطان رئی صاحب بھی جو سلطان رئی, جو سلطان رئی کا جو بھی تھا, جو چیزیں جس کی وجہ سے وہ پاپولر ہوئے سم ہاؤ, وہ ایک ایسا اینگل تھا کہ اس ٹائم پہ کلچر جو وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا تھا, کہ اب گنڈاسا کلچر یا اب ایک دو فلموں میں اب دکھا رہے ہیں تو کوئی اور چیز ہے, لیکن مسلسل اگر آپ قتل و غارت دکھا رہے ہیں تو چیزیں پھر تھوڑی سی فرق ہو جاتی ہیں ساری کی ساری. تو ہاں, مجھے لگتا ہے کہ سینما جو نا, اگر آپ کا سینما نہیں چلا تو آپ اپنا امیج نہیں بنا پائیں گے. اس وقت جتنی بھی فلمیں بن رہی ہیں, جو لوگ فلمیں بنا رہے ہیں سارے کے سارے ہمارے دوست ہی ہیں, لیکن اتنی فنڈنگ میں کیسے فلم بنے گی. ہم نے تو منٹو بھی بنائی تھی تو وہ بھی نہیں چلی, وہ کیوں نہیں دکھائی. چلنے دی آپ نے, دکھائی گئی وہ فلم, اس نے آخر میں فری میں وہ کر دی تھی اس کے اوپر سرمد نے, کہ بے سے تحفہ دیکھ لیں آپ سارے سوشل میڈیا پہ اس نے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا ڈر لگتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. اتنا یقین تو ہونا چاہیے اپنے لوگوں پہ. اگر ہم اپنے پروفیشنلز پہ یقین نہیں کریں گے تو کیا گرو کریں گے ہم. تو میرا تو خیال ہے کہ سینما جتنے بھی بینکس ہیں, میں انہیں کہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ فنڈ کریں, کارپوریٹ جو وہ فنڈ کرے, اور ان کے ایئرلی کیلنڈر میں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک فلم بنانی ہے. اور جتنا وہ ایڈورٹائزنگ پہ باقی ادھر ادھر پیسے لگاتے ہیں تو اس سے بھی ایڈورٹائزنگ ہی ہوگی, اور اس سے آپ اتنی امیج بلڈنگ کر سکتے ہیں اپنے ملک کی ساری کی ساری. وہ اپنا کلچر دکھا سکتے ہیں, آپ کلچر انویٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں جو پاکستان کا امیج ہے دنیا میں. ہمیشہ سے کہا جاتا ہے
یہاں ٹیررزم ہوتا ہے, یہاں یہ ہوتا ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ جب باہر جاتے ہیں کہ پاکستان بھی کوئی ملک ایگزسٹ کرتا ہے. آئی ایم ویری آنیسٹ ود یو. نہیں تو آپ کی خبریں جو دکھائیں گی ہاں لوگ آپ کو ویسے پہچانیں گے نا اسکرین پہ. جب آپ دکھایا ہی جا رہا ہے ٹیررزم پاکستان سے, ایک بم پھٹتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں 80 چینل بم پھاڑتے ہیں, ٹھا 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 ٹھا. مطلب کیا ہو گیا؟ کوئی فلٹر کر کے 1-2 ڈھنگ کے چینل بنا لو, ان پہ کوئی خبریں دے لو. ایک ہی خبر ہم نے 80 دفعہ نہیں سننی یار. پھر وہی اگین کانٹینٹ آپ کیا دکھا رہے ہیں, کہ کانٹینٹ آپ جو دکھائیں گے ویسے ہی لوگ پیدا ہوں گے. یہ اس کے ریئیکشن میں کیا ہوا؟ لوگوں نے سنیما جانا چھوڑ دیا. یہی ہوا نا جب آپ نے چیزیں اس طرح کی دکھانا شروع کی. مطلب مجھے یاد ہے وحید مراد کی فلم ہمراہی تھی, مطلب جو بھی اس ٹائم مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کوئی مووی دیکھی ہو. میں نے سینما کی وہ ہائپ دیکھی ہے کہ ہمارے شہر میں ایک دفعہ مصطفیٰ قریشی آیا تو پورا شہر بند تھا. مطلب سیلیبریشن اسٹار. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ اتنے ماشاء اللہ ہمارے بڑے بڑے نامور ایکٹرس تھے, ان کے بچے کیوں نہیں آگے آئے؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے انہیں سیلیبریٹ کیا؟ نہیں کیا نا. دیکھیں آرٹسٹ کو سنبھالنا جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ ملک سنبھالتے ہیں, ملک کا پرائڈ ہوتے ہیں. آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ آپ آرٹسٹ کو کیا فیسلٹی مجھے بتائیں یہاں پہ. کیا کسی کلب کی ممبرشپ ملتی ہے اس کو؟ کیا اس کو پرائڈ پرفارمنس ملنے کے بعد کسی سوشل رویے میں کہیں کوئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اس کے لیے؟ ابھی بھی وہ لائنوں میں لگا ہوتا ہے وہ ویزا لینے کے لیے. تو اگر آپ کا کوئی آرٹسٹ ہے, اس کو کوئی ایوارڈ دے رہے ہیں, آپ کچھ کر رہے ہیں, تو اس کو کم از کم کوئی اس طرح کی چیز بنا دیں کہ وہ چیزیں ذرا آسانی سے کر سکے, ٹریول آسانی سے کر سکے, اپنی چیزیں آسانی سے کر سکے. کچھ بھی نہیں اس کے لیے فیسلٹی. کیا فیسلٹی اس کی؟ مجھے تو کوئی ایسا وہ نہیں لگتا کہ کوئی اس کے لیے کوئی فیسلٹی کوئی ہمارے یہاں وہ ہے, ان کی کوئی ایسوسیشن, کوئی اس طرح کی چیزیں, کچھ بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی کچھ بھی ایسوسیشن نہیں ہے ہے. نا. اچھا اینڈ میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے, یا ہم نے دیکھا ہوا بھی ہے, کہ جو آرٹسٹ بیمار ہو جاتا ہے وہ اینڈ میں اس کے پاس مقروض ہوتا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے علاج کے لیے. ایسا کیوں ہے؟ اس میں 2 طرح کے آرٹسٹ ہیں. ایک وہ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے جب وہ کما رہے تھے تو انہوں نے فل عیاشی کی اور پیسے ضائع کیے, انہوں نے مینیج نہیں کیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. پھر دوسرے ایک اس طرح کے تھے کہ جنہیں پتہ تھا کہ یہ وقت, کیونکہ اسٹار اب ہمیشہ نہیں رہتے نا, تو انہوں نے انویسٹ کی اپنی چیزیں کہیں اور بھی پیرل, تو وہ سروائیو کر کے. مطلب میں اب دیکھتا ہوں ندیم صاحب کو, ہمارے زمانے کے اسٹار اتنے بڑے, اب ایک طرف دوسرے ملک میں ان کے اس طرف کے ہیرو کو دیکھتا ہوں, تو اب ان کے جو اس عمر کے ہیرو, ان کے لیے فلمیں اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں اسپیشلی, ان کے لیے اس طرح کے پروگرام ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہ پروگرام جب آئیں گے تو کراؤڈ پلر ہوں گے وہ سارے کے سارے. ہمارے یہاں بیچارے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے سارے کے سارے, کیونکہ وہ میڈیا اگین میڈیا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پرسوں میں ایک انٹرویو سن رہی تھی خلیل بدر صاحبہ کا, وہ کہتی ہیں کہ انڈسٹری میں کام ہی نہیں ہے, میں سائڈ لائن ہو گئی ہوں. کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ آئی ہے فرام سچ اے بگ آرٹسٹ. اور بھی بہت سی آرٹسٹ ہیں جن کا یہی کہنا ہے. اور دیکھیں آپ کوئی ویلاگنگ کر رہا ہے تو کوئی یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے, آرٹسٹ کو کام ہی نہیں مل رہا. ہمارا فارمر جو ہے نا اپنے بیٹے کو فارمر نہیں بنانا چاہتا, کیونکہ اس کو اس کے حصے کا نہیں مل رہا, اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے تقریباً. ہم دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ اکیلا ہے نا اچھل کے تارے نہیں توڑ سکتا جب تک اللہ ہاتھ نہ پکڑے. تو جو ادارے ہوتے ہیں, اداروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ جس میں دم ہے اس کو اٹھائے اوپر, اٹھا لیں. اس لیے نہیں کہ میرے چاچا کا پتر ہے, میرے مامے کے پتر, اس لیے نہیں. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی نیپوٹزم اور اس طرح کی چیزیں ساری کی ساری. اچھا ایک اور چیز کی میں بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے, کلچر ریسٹوریشن پہ اوپر, آرکیٹیکچر کے اوپر, کہ ہم اپنے ان سب مونیومنٹس کو, یہ جو ہمارے ہیں, ان کو ہم کیوں نہیں پراپرلی ریسٹور کر سکے. آپ کو پتہ فلم میں ہی ہوتا رہا ہے پہلے, ابھی بھی آپ کے ساتھ والے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کسی آرکائیول سائٹ کو اگر وہاں کچھ شوٹ کرنا ہو تو وہ پوری جو پروفیشنلز کی ٹیم ہے وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں شاٹ لینے ہیں, اس کے بدلے وہ اس پورے کو آرکائیول طریقے سے ریسٹور کرتے ہیں. اچھا جی, ریسٹور کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سیف بھی ہوئی تھی یہ چیز اور ان کا کام بھی ہوتا ہے. تو وہ فنڈنگ ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ دونوں سوشل پروجیکٹس ہیں, پبلک کے لیے نا, وہ جگہ پبلک کے لیے, وہ بھی جگہ پیسہ بھی پبلک کا ہے, تو وائی ناٹ واپس لگے. تو سینما سے یہ ہوتا رہا ہے. تو ابھی ہمارے یہاں کچھ پروجیکٹ ہوئے ہیں, آغا خان کے اس سے ہوئے تھے, یہ جو یونیسکو کا ہوا ہوا تھا, رائل ٹریل بنی تھی. اس کے بعد یہ تھا کہ لاہور فورٹ کی تھوڑی ریسٹوریشن تھی, بادشاہ مسجد کی تھی. ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں لاہور میں, بٹ ایز کمپیئر ٹو لاہور, کراچی میں کچھ نظر نہیں آتا. آپ کراچی کا فیر ہال دیکھیں جا کے, پرسان حال ہی اس کا کچھ نہیں ہے. اور بھی کراچی تو آپ کو پتہ ہے نا, نہیں ابھی انہوں نے میرے خیال ریسٹور کیا, اس پہ کچھ عرصے پہلے کام کیا تھا کچھ, تو اس حساب سے نہیں ہے. اور آرٹ کالجز کے بچے کیا بلائے جاتے ہیں
فریسکو کے لیے یا ریسٹوریشن ورکس کے لیے؟ میرا نہیں خیال کہ بچوں کا یہ کام ہے، یہ پروفیشنلز کا کام ہے، بچوں کا کام نہیں ہے. مطلب میں بچوں کو بلا کے اور ٹیکے لگوانا شروع کر دوں تو بچے کا کام ٹیکے لگانا تھوڑی ہے، وہ نہیں لگا سکتے نا. اور وہ ایک سینسٹیو سائڈ ہے، ایک سیریس سائڈ ہے، اس کے اوپر سیریس پروفیشنلز کی ضرورت ہے. وہ لوگ جائیں، یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑوں کا کام ہے. اور یہ ہمارے بڑوں کو سوچنے کا کام ہے کہ یار یہ جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں اگر یہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ مائی پلیزر for giving a lot of time and making this program a very different with a very thought provoking. اس question mark کے ساتھ viewers ہم نے یہ سوال آپ پہ چھوڑا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا فن، ہماری تہذیب، ہماری تمدن، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا کلچر ہم پر کتنا حاوی آ سکتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ سوچ بدلے گی تو بدلے گا پاکستان، تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جب سوچ بدلے گی تو آٹومیٹیکلی ہم ترقی کی راہ میں گامزن ہو سکتے ہیں. اور آرٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی دھرم نہیں ہوتا. آرٹ ایک ایکسپریشن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہر انسان کا حق ہے. اسی پروگرام میں آخر میں کہنا چاہوں گی خوش رہیں، آباد رہیں. ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.